आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मुस्तकबिल के बारे में न सिर्फ आलमी तबादला ख्याल में मरकजी हैसियत रखता है, बल्कि वो इस तबादला ख्याल की क़यादत भी कर रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल शाम भगदड़ में कम से कम 15 अफराद हलाक हो गए और कई दीगर जख्मी हो गए। वजीर आजम ने कहा कि हुकाम भगदड़ से मुतासरा सभी लोगों की मदद कर रहे हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में सलामती से मुताल्लिक़ म्यूनिक कॉन्फ्रेंस के अगले सदर नशीन के साथ सलामती से मुताल्लिक़ बदलती हुई आलमी सूरत हाल पर मुज़ाकरात किए। अमेरिका ने ऐलान किया है कि यूरोप यूक्रेन अमन मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेगा। और वडोदरा में ख़वातीन के प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मुस्तकबिल के बारे में आलमी मुज़ाकरात में न सिर्फ मरकजी हैसियत रखता है, बल्कि वो इस मुज़ाकरात की क़यादत भी कर रहा है। कल नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस की जानिब से मुनक़िदा एक समिट से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत आलमगीर सतह पर ऐसे मर्तबे का हामिल है जो इससे पहले कभी नहीं था। उन्होंने वजाहत की कि भारत में एतमाद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है, चाहे वो बड़े ममालिक हों या आलमी प्लेटफॉर्म। अमेरिका और फ्रांस की अपनी यात्रा से लौटा हूं। आज दुनिया के बड़े देश हो, दुनिया के बड़े मंच हो, भारत को लेकर जिस विश्वास से भरे हुए हैं ये पहले कभी नहीं था। ये पेरिस में एआई एक्शन समिट के दौरान हुए डिस्कशन में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। आज भारत ग्लोबल फ्यूचर से जुड़े विमर्श के सेंटर में है और कुछ चीजों में उसे लीड भी कर रहा है। वजीर आजम ने जोर देते हुए कहा कि साल 2014 के बाद से भारत तरक्की की तेज राह पर गामजन है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि महज एक दहाई में भारत दुनिया की चोटी की 5 बड़ी मईशतों में से एक बड़ी मईशत बन गया है। विकसित भारत का स्पीड ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है ये भी आप देख रहे हैं। सिर्फ एक दशक में भारत टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया। और साथियों, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अब अगले कुछ सालों में ही आप भारत को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते देखेंगे। एक युवा देश को यही स्पीड चाहिए और आज इसी स्पीड से भारत चल रहा है। जनाब मोदी ने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि भारत आने वाले सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि भारत पहले 3 सनअती इनकलाब में शामिल नहीं हो सका, लेकिन वो चौथे सनअती इनकलाब के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वजीर आजम ने इस बात को भी उजागर किया कि उनकी हुकूमत ने कारोबार करने में खौफ को कारोबार करने में आसानी में बदल दिया है। वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत विकसित भारत बनने की जानिब मुल्क के सफर में कलीदी शराकतदार के तौर पर प्राइवेट सेक्टर की जानिब देखती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में शिरकत करेंगे। वो इस मौके पर एक इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। भारत टेक्स 2025 एक अजीमुशान आलमी प्रोग्राम है जो 14 से 17 फरवरी तक भारत मंडपम में मुनक़िद हो रहा है। इस प्रोग्राम में खाम माल से लेकर तैयार मसनूआत तक टेक्सटाइल की मुकम्मल वैल्यू चेन को एक ही मरकज़ पर दस्तयाब कराया जाएगा। तफसील हमारे नामानिगार से। भारत टैक्स प्लेटफॉर्म सनत की सबसे बड़ी और सबसे जामे तकरीब है जो मेगा एक्सपो पर मुश्तमिल है, जो 2 मुकामात पर जारी है और जिसमें तमाम टेक्सटाइल्स के निज़ाम को पेश किया जा रहा है। इसमें एक आलमी पैमाने की कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद होगी, जिसमें कॉन्फ्रेंस के 70 इजलास और गोल मेज कॉन्फ्रेंस के अलावा पैनल मुबाहिसे होंगे। इस नुमाइश की खास बात यह होगी कि इसमें खुसूसी इख्तिरा और स्टार्टअप्स पवेलियन को भी खास तौर पर नुमाया किया जाएगा। तवक्को है कि इस तकरीब में 120 से ज्यादा मुल्कों के पॉलिसी साजों और आलमी CEOs के अलावा 500 से ज्यादा नुमाइशकार और 6000 बैन अल-अक़वामी खरीदार शिरकत करेंगे। इसके अलावा टेक्सटाइल के 25 से ज्यादा सरकर्दा आलमी इदारे, बैन अल-अक़वामी टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन, इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी के अलावा दीगर अहम लोग भी शिरकत करेंगे। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल शाम भगदड़ में कम से कम 15 अफराद हलाक हो गए
اور دیگر زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ یہ بھگدڑ مسافروں کی بہت زیادہ بھیڑ کی وجہ سے ہوئی جو پریاگ راج کے لیے ٹرینوں میں سوار ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ وہ بھگدڑ کے حادثے سے بے حد رنجیدہ ہیں اور ان کی ہمدردیاں ان سبھی لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے عزیز و اقارب اس حادثے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ وزیراعظم نے سبھی زخمیوں کے لیے جلد صحت یابی کی دعا کی۔ جناب مودی نے کہا کہ حکام ان سبھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو اس حادثے سے متاثر ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اب صورتحال قابو میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھیڑ کو کم کرنے میں مدد کرنے کی غرض سے پریاگ راج میں مہاکمبھ کے لیے پریاگ راج میں 4 خصوصی ٹرینیں چلائی گئیں۔ اس حادثے میں ہوئے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ انہیں اس المناک حادثے پر گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری ٹیم اس حادثے سے متاثر ہونے والے لوگوں کی مدد کے لیے کام کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر امت شاہ نے کہا کہ انہوں نے اس حادثے کے بارے میں جناب ویشنو، دلی کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ اور دیگر پولیس اہلکاروں سے فون پر بات چیت کی ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ ہر ایک متاثرہ شخص کو مدد کرنے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی اس حادثے پر اپنی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ انہیں اس حادثے کی وجہ سے ہوئے جانی نقصان پر انتہائی افسوس اور دکھ ہوا ہے۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے اسپتال کا دورہ کیا اور زخمیوں کے لیے طبی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھی نئی دلی ریلوے اسٹیشن پر ہوئے بھگدڑ کے واقعے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ وہ نئی دلی ریلوے اسٹیشن پر پیش آئے بھگدڑ کے واقعے میں انسانی جانوں کے اتلاف پر بے حد غمزدہ ہیں۔ صدر جمہوریہ نے متاثرہ خاندانوں کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ اس دوران آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے شمالی ریلوے کے تعلقات عامہ کے چیف افسر ہمانشو شیکھر اپادھیائے نے کہا کہ اس حادثے میں مرنے والے کنبوں کو 10-10 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جائے گا، جبکہ شدید زخمیوں کو 2.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے اور جن افراد کے اس حادثے میں معمولی زخم آئے ہیں انہیں 1-1 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ ریلوے دوارا مृतकों کے परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और मुआवजा वितरित भी किया जा रहा है। और जो मृतक दूर के रहने वाले हैं, दूर क्षेत्रों के रहने वाले हैं, उनको डेड बॉडी भेजने के लिए रेलवे का एक स्टाफ भी उनको अकम्पनी कर रहा है। یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے میونخ میں ناروے کے وزیر خارجہ اور میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے اگلے چیئرمین جینس اسٹولنبرگ سے ملاقات کی۔ انہوں نے سلامتی سے متعلق بدلتی ہوئی عالمی صورتحال پر سود مند بات چیت کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کانفرنس کے موقع پر ارجنٹینا کے خارجی امور اور تجارت کے وزیر گیراڈو ویردین سے بھی بات چیت کی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے بھارت اور ارجنٹینا کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری میں مزید توسیع پر گفتگو کی ہے۔ وزیر خارجہ نے ڈنمارک کے وزیر خارجہ لارس روکے راسموسن اور یورپ کی سلامتی کی پیچیدہ صورتحال سے تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ یورپ یوکرین امن مذاکرات میں حصہ نہیں لے گا۔ امریکی صدر کے معاون اور روس اور یوکرین کے لیے خصوصی سفیر کیتھ کیلوگ نے کل جرمنی کے میونخ میں عالمی سلامتی کانفرنس کے دوران یہ بیان دیا۔ جناب کیلوگ خطے میں امن بحال کرنے کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقصد کے تحت یورپ کے دورے پر ہیں۔ اس سے پہلے یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے یورپی فوجوں کی درخواست کرتے ہوئے دلیل دی کہ بر اعظم اب امریکی تحفظ پر انحصار نہیں کر سکتا اور اسے واشنگٹن سے تعظیم حاصل کرنے کے لیے مضبوط فوج کی ضرورت ہے۔ اس دوران نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک رٹے نے بھی یورپ سے یوکرین کی اجتماعی حمایت کی درخواست کی۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ نے ایسوسیٹڈ پریس اے پی پر اوول آفس اور ایئر فورس ون میں غیر معینہ مدت کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ نیوز ایجنسی کی جانب سے گلف آف میکسیکو کی بجائے گلف آف امریکہ نام استعمال کرنے سے انکار کرنے کے بعد یہ پابندی لگائی گئی۔ اے پی نے اپنے عالمی ناظرین کا حوالہ دیتے ہوئے روایتی نام استعمال کرنے پر زور دیا تھا اور کہا تھا کہ نئی شرط میں اسے شناخت کے بین الاقوامی بحران کا سامنا ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے اسے خلاف ورزی کے طور پر لیا اور جواب میں ایسوسیٹڈ پریس اے پی کی رسائی پر پابندی عائد کر دی۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت پر کل سے بھارت کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ ان کے ہمراہ وزراء، سینئر افسروں اور کاروباری وفد سمیت اعلیٰ سطح کا وفد بھی نئی دلی آئے گا۔
اپنے دورے کے دوران قطر کے امیر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ساتھ مذاکرات کریں گے، جو ان کے اعزاز میں ایک ضیافت کا بھی اہتمام کریں گی۔ قطر کے امیر باہمی تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ برازیل کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اگلی برکس چوٹی کانفرنس 6 سے 7 جولائی تک ریو ڈی جنیرو میں منعقد ہوگی، جس میں برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ اور دیگر رکن ممالک شرکت کریں گے۔ اس چوٹی کانفرنس میں 20 رکن اور اس سے جڑے ملکوں کے رہنما شامل ہوں گے۔ ایک اور خصوصی طیارہ امریکہ سے 116 غیر قانونی بھارتی تارکین وطن کو لے کر کل دیر رات امرتسر میں سری گرو رام داس جی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترا۔ ان تارکین وطن میں سے 65 کا تعلق پنجاب سے ہے اور 33 تارکین وطن کا تعلق ہریانہ سے ہے، جبکہ دیگر کا تعلق پنجاب، اتر پردیش، گوا، مہاراشٹر، راجستھان، ہماچل پردیش اور جموں کشمیر سے ہے۔ اور اب خبریں اتر پردیش کے پریاگراج میں جاری مہاکمبھ سے۔ پریاگراج میں سنگم کے کناروں پر مہاکمبھ میں آج فطرت اور پرندوں سے متعلق فیسٹیول 2025 کا افتتاح کیا جائے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ اتر پردیش میں اسکیمر پرندے کی گنگا، یمنا اور چمبل ندیوں کے کنارے افزائش نسل ہوتی ہے۔ اندازے کے مطابق ریاست میں اس پرندے کی تعداد 1000 ہے۔ اس پرندے کی موجودگی ندی کی صحت کی علامت ہے۔ مہاکمبھ میں اس سے متعلق انعقاد سے عقیدے اور ماحولیات کے تحفظ کے امتزاج کو پیش کیا جا رہا ہے۔ پرندوں سے متعلق فیسٹیول کے نوڈل افسر للت ورما نے کہا کہ بھارتی اسکیمر کو اس کے تحفظ سے متعلق بیداری مہم کے لیے چنا گیا ہے۔ مہاکمبھ میں آج ماحولیاتی کانفرنس بھی منعقد کی جائے گی، جس کا عنوان ہوگا کمبھ کی آستھا ایوم جل وایو پریورتن۔ اس کانفرنس کا افتتاح اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کریں گے۔ پریاگراج سے آدرش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ گجرات میں آج مقامی بلدیاتی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی، جو شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ ووٹوں کی گنتی منگل کے روز ہوگی۔ پیش ہے ہمارے نمائندے کی ایک خصوصی رپورٹ۔ گجرات میں جوناگڑھ میونسپل کارپوریشن 66 میونسپلٹیوں، 3 تعلقہ پنچایتوں اور متعدد مقامی اداروں کے وسط مدتی اور ضمنی انتخابات کے لیے آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ مقامی بلدیاتی اداروں کے لیے مجموعی طور پر 5084 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ 170 مقامی اداروں کی 2178 سیٹوں میں سے 213 سیٹوں کو پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب قرار دے دیا گیا ہے۔ حسب معمول اور پرامن پولنگ کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ خواتین کے پریمیئر لیگ WPL 2025 میں دلی کیپٹلز نے دلچسپ مقابلے میں کل رات ممبئی انڈینز کو 2 وکٹ سے ہرا دیا۔ وڈودرا کے کوٹامبی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ممبئی انڈینز نے 19 اوورز میں 164 رن بنائے۔ ممبئی کی جانب سے نیٹ سکیور برنٹ نے 59 گیندوں میں 80 رن بنائے، جبکہ کپتان ہرمن پریت کور نے 22 گیندوں میں 42 رن کی اننگز کھیلی۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ راشٹریہ سہارا نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ پسماندہ افراد پر ٹیکنالوجی کے اثرات کے بارے میں فکر مند ہونا ضروری۔ اخبار پرتاب کی ایک سرخی ہے، وزیر اعظم آج بھارت ٹیک سمٹ میں شرکت کریں گے۔ اخبار ملاپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت جتیندر سنگھ کے حوالے سے لکھا ہے، بھارت جوہری توانائی کا پاور ہاؤس بنے گا۔ اخبار کی ایک اور اہم سرخی ہے، وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی میونخ سیکورٹی کانفرنس میں شرکت۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت مستقبل کے بارے میں نہ صرف عالمی تبادلہ خیال میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ وہ اس تبادلہ خیال کی قیادت بھی کر رہا ہے۔ نئی دلی ریلوے اسٹیشن پر کل شام بھگدڑ میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکام بھگدڑ سے متاثرہ سبھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے جرمنی میں سلامتی سے متعلق میونخ کانفرنس کے اگلے صدر نشین کے ساتھ سلامتی سے متعلق بدلتی ہوئی عالمی صورتحال پر مذاکرات کیے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ یورپ یوکرین امن مذاکرات میں حصہ نہیں لے گا۔ اور وڈودرا میں خواتین کے پریمیئر لیگ میں دلی کیپٹلز نے ممبئی انڈینز کو 2 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔